अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस ब्लॉग के अंदर कुछ खबरें आपसे शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, दीगर सियासी जमातों के अंदर क्या हो रहा है, मियां साहब की अब क्या ख्वाहिश है और कुछ और सियासी खबरें हैं। जब ख्वाहिश की बात की जाए तो सबसे पहली खबर इस वक्त जो जेर बहस है, गुज़िश्ता रोज सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब ने ARY न्यूज के ऊपर ये बताया कि जब इसहाक डार साहब गए बाजवा साहब से मिलने, जिस वक्त मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको नाइल करार दिया गया, एक नया वजीर आजम आना था जमात के अंदर से ही। आपको याद होगा कि शायद काकान अब्बासी साहब वजीर आजम बन गए थे, लेकिन बाजवा साहब ने ये जाहिद हुसैन साहब को बताया 2021 में, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि उस दौर में जब इसहाक डार साहब मिलने आए तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनको वजीर आजम बना दिया जाए। जी हाँ जी। अब ये खबर जो है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने चंद माह पहले अपने एक व्लॉग के अंदर भी आपसे शेयर की थी और कहा था कि जी इसहाक डार साहब ने वजीर आजम बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था बकौल जनरल बाजवा के। मेरी भी कहीं पे उनसे मुलाकात हुई थी। मुलाकात उसके अंदर भी ये चीज जनरल बाजवा ने मेरे साथ भी शेयर की थी कि उस दौर में क्या हो रहा था। ऐसी ओवरऑल जनरल हम डिस्कशन कर रहे थे, इधर उधर की बातें हो रही थी, सियासत में क्या होता है, कैसे हर कोई आगे आने की कोशिश करता है। तो वहां पे इस चीज का जिक्र हुआ कि इसहाक डार साहब उस दौर में आए और उन्होंने कहा कि जनाब मुझे वजीर आजम बना दिया जाए। और उनसे जब ये कहा गया कि जनाब आप तो सेनेटर हैं, सेनेटर कैसे वजीर आजम बन सकता है, और यही बात मैंने भी वहां पे जिक्र किया, तो उसका ये जवाब था कि आगे से इसहाक डार साहब, उस क्वेश्चन का ये जवाब था कि इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब ये हल निकालना तो आपका काम है, कोई हल निकालें। अब इसहाक डार साहब हो सकता है इसके ऊपर कोई अपना रद्द-ए-अमल दें या ना दें, लेकिन ये जो बात जाहिद हुसैन साहब ने की है ये कोई पहली दफा नहीं हुई है। ये इन्फॉर्मेशन यकीनन और लोगों के साथ भी शेयर की गई होगी और मेरे साथ भी एक मौके के ऊपर ये बात जो है, ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी सरसरी सी, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा जी, ये सामने आप खबर देख सकते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब जो हैं उन्होंने कुछ बातें की हैं और ट्रिब्यून रिपोर्ट कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि वो 2 साल के अंदर जो है दोबारा वजीर आजम बन जाएं। इस किस्म का कोई अंदिया दिया है उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर जावेद लतीफ साहब ने। बुनियादी तौर पे एक तरह से इलेक्शंस दोबारा हो सकते हैं। अब मियां साहब की क्या ख्वाहिश है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब मियां साहब सियासत से पीछे हट गया, वो सिर्फ पंजाब पे कंसंट्रेट करेंगे, फैमिली बिजनेस पे कंसंट्रेट करेंगे, फैमिली बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ, वो जो चीन गए हुए हैं वहां पे भी वो फैमिली बिजनेस के मामला देखेंगे। ये सारे मामला तो हो सकता है कि मियां साहब देख रहे हो, लेकिन मियां साहब ने चौथी बार वजीर आजम बनने की जो ख्वाहिश है उसको अभी तर्क नहीं किया। और कुछ जो पार्टी के सीनियर लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म की आजकल बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रहे हैं, उन्होंने भी मियां साहब को कन्विंस किया है कि जनाब आप तो सियासत से ऐसे तो नहीं अलग हो सकते। ये तो नहीं हो सकता कि 3 बार का वजीर आजम और इस पोजीशन पे वो सियासत को छोड़ दें। एक तरफ जरदारी साहब सदर हैं और मियां साहब जो है वो सिर्फ लाहौर में बैठे हुए हैं, कभी तंदूर का दौरा करते हैं और कभी अपनी बेटी की हुकूमत के मामलात को देखते हैं, किसी मीटिंग में बैठ जाते हैं, कभी चीन चले जाते हैं। तो इस सारे अमल से मियां साहब इस तरह तो बाहर नहीं रह सकते। अब तरीकाकार ये हो सकता है, इसमें ख्वाहिश ये हो सकती है कि मियां साहब कंसंट्रेट करेंगे पंजाब की हुकूमत में, वफाक में जो कुछ हो रहा है उस पर वो ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। और 2 साल के अंदर अगर दोबारा इंतखाबात होते हैं तो मियां साहब जो है मुंतखब होके जमात के अंदर ज्यादा अगर उनको वोट मिलते हैं तो वो वजीर आजम के कैंडिडेट होंगे और इसी वजह से जमात को नए सिरे से उसको ऑर्गेनाइज भी किया जाएगा, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ ड्यूटीज वगैरह दी जाएंगी। और ये ख्वाहिश है मियां साहब की, क्या ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है? एक ख्वाहिश तो इसमें यकीनन पूरी हो सकती है, जो 2 साल के अंदर इंतखाबात की बात है, वो एक बड़ी लॉजिकल सी बात है या ख्वाहिश है, क्योंकि जिस तरह का इस वक्त निजाम चल रहा है, जो सिस्टम है वो हमारे सामने है, तो ऐन मुमकिन है कि 2 साल के अंदर इंतखाबात हो जाएं। और जब वो इंतखाबात हों तो उस वक्त मियां साहब पंजाब की कारकर्दगी दिखा के, मरियम बीबी की कारकर्दगी दिखा के वोट मांगे और पंजाब के अंदर अगर बड़े पैमाने पे वो सीटें लेने में कामयाब हो गए कौमी असेंबली की, तो उनकी वजारत उज़्मा काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि पंजाब आइसोलेशन में तो ऑपरेट नहीं कर सकता, जो ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल होगी उससे पंजाब भी इफेक्ट होगा। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि करंट सिनारियो के अंदर ये मुमकिन हो पाएगा। क्या मियां साहब अगली दफा पंजाब में इससे ज्यादा नशिस्तें लेंगे? मुझे नहीं लगता कि पंजाब में अगली दफा नून लीग इससे ज्यादा नशिस्तें ले सकेगी। मरियम बीबी की गवर्नर्स का जो पहला इम्तिहान था वो गंदम की खरीदारी का था, उसमें जो मामला चल रहा है वो आपके भी सामने है। बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, वो सारा कॉस्मेटिक वर्क है। आजकल के दौर के अंदर अवाम जो है वो इतनी भोली नहीं है कि इस तरह के मामलात पे आ जाए। कल मैं देख रहा था किसी की ट्वीट थी,
اور وہ کوئی ٹویٹ انہوں نے کی بھی تھی کہ ان کا صاحبزادہ ان کا بیمار ہے اور وہ کسی سرکاری اسپتال میں وہاں پہ جانے کے لیے یا ایڈمٹ ہونے کے لیے وہ کوئی ریفرنس ڈھونڈ رہی تھیں. ان کا ایک ہی بیٹا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. اور انہوں نے حکومت سے بھی اپیل کی ہوئی تھی اور غالباً وہ میرے خیال میں پرو نون لیگ کے خیالات بھی رکھتی وہ شخصیت جس نے وہ ٹویٹ کی ہوئی تھی. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اس قسم کے حالات کا سامنا ہے. اب یہی بیماری خدا نخواستہ اس دور میں آ جاتی جب عمران خان کا دور تھا, جب بزدار کا دور تھا, تو آپ کے جیب میں صحت کارڈ تھا, کوئی بھی بندہ چلا جاتا تھا بہترین سے بہترین اسپتال میں جا کے جناب وہاں پہ آپ علاج کروا لیتے تھے. سرکاری اسپتالوں میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو دھکے نہیں کھانے پڑتے تھے. حالیہ دنوں میں ایک اور میں دیکھ رہا تھا میڈیا سے وابستہ شخصیت جو میڈیا میں کام کرتی ہیں, وہ جناب بیمار تھی تو وہ بھی کسی سرکاری اسپتال میں گئی ہوئی تھی, اور وہ جو شخصیت ہے, وہ جو بندہ ہے, وہ ریفرنس ڈھونڈ رہا تھا کہ جناب کس طریقے سے ان کو لک آفٹر کیا جائے. جب تک صحت کارڈ تھا اس طرح کے معاملات نہیں تھے. وہ اچھے سے اچھے اسپتال میں جاتے تھے, دل کا علاج بھی کروا لیتے تھے, ہر قسم کا علاج ہو جاتا تھا. یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے عمران خان کو بڑے پیمانے پہ ووٹ پڑے, اور ایک مبینہ آڈیو بھی آئی تھی اور جس میں کہا گیا تھا کہ اور کچھ ہے کیا اس کے پاس صحت کارڈ کے علاوہ. اب موجودہ حکومت نے صحت کارڈ کو ختم کر دیا. مریم بی بی کہتی ہیں اس میں بڑے پیمانے پہ کرپشن تھی, اس کو بہتر کر کے ری لانچ کیا جائے گا. اچھی بات ہے, اس کو ری لانچ کیا جانا چاہیے. جو عمران خان صاحب کا جو پنجاب حکومت کا جو وہ منصوبہ تھا, جس کو پریکٹیکلی ہم نے پہلی بار دیکھا کہ عوام نے کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھایا, اور اس کا جو رسپانس عوام کی طرف سے آیا وہ بھی ابھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں. اگر پنجاب کے اندر معاملات بہتر ہو جاتے ہیں اور میاں صاحب وہاں پہ زیادہ سیٹیں جیت جاتے ہیں, تو وہ ابھی بھی وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں. نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ چوتھی بار وہ وزیر اعظم بنیں گے, لیکن ان کی خواہشات کے اوپر پہلے بھی اگر کسی نے پانی پھیرا تھا تو وہ عمران خان صاحب نے پھیرا تھا, جو اس وقت جیل میں قید ہیں. اور عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے میاں صاحب کے لیے دوبارہ آسانی سے چوتھی بار وزیر اعظم بننا مجھے کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں لگتا. اچھا جی, تحریک انصاف میں کون واپس آئے گا کون واپس نہیں آئے گا, یہ بحث بھی چل رہی ہے. کچھ لوگوں کو واپس لے لیا گیا, کچھ کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. ملاقات کروانے کے اوپر بھی نام نکال دیے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام ڈلتا ہے, تو کچھ لوگ نکال دیتے ہیں, وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں, اور صرف مخصوص لوگوں کی ملاقاتیں وغیرہ کروائی جا رہی ہیں. فواد چودھری صاحب کا بھی نام آ رہا تھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں, وہ ملاقات کریں گے, لیکن بعد میں ان کی ملاقات غالباً اس ہفتے ابھی تک تو نہیں ہوئی. شاید آج یا کل کوئی ہو جائے ان کی ملاقات. ان کا نام تو تھا اور یہ خبر آ رہی تھی کہ وہ جمعرات کو شاید ملاقات کریں, لیکن اینی وے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جماعت میں ابھی وہ واپس نہیں آ سکتے. اب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا بہترین طریقے سے نیریٹو بناتے تھے پاکستان تحریک انصاف کا, ٹی وی کے اوپر بھی اور ہر جگہ پہ. اور اب بھی اگر آپ دیکھیں, آج بھی انہوں نے میڈیا سے بات کی, اور اس میں جس قسم کی انہوں نے باتیں کی, انہوں نے کہا جی ڈیل نہیں ہو سکتی. ڈیل کی جو بات ہے وہ غلط ہے. ہاں انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ عمران خان کون سا کوئی اقتدار مانگ رہا ہے, وہ تو صاف اور شفاف الیکشنز مانگ رہے ہیں. اب فواد چودھری صاحب کے اندر یہ آرٹ ہے کہ وہ میڈیا کی سرخیوں میں رہتے ہیں, چاہے اپنے ملک میں ہوں چاہے بیرون ملک ہوں. اس وقت فواد چودھری جو ہیں وہ ابھی ان کو وہ باہر آئے ہیں اور کس حالت میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ انڈیا کے میڈیا کے اوپر بھی سرخیوں میں فواد چودھری چھائے ہوئے ہیں. ادھر مودی کے حوالے سے کوئی چیز وہ کہہ دیتے ہیں, یا اس دن راہل گاندھی صاحب نے کوئی چیز شیئر کی ہوئی تھی اور فواد صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, کوئی باتیں کی, تو وہ بھارتی میڈیا نے اٹھا لیا کہ جناب سابق جو ہے منتری فواد چودھری نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. فواد چودھری صاحب آپ کو پتا ہے مودی صاحب کی پالیسیز کے بڑے ناقد ہیں اور انڈیا کی حکومت کی پالیسیز کے بڑے ناقد ہیں. پر اینی وے جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ وہ نیریٹو بلڈنگ میں جس طریقے سے فواد چودھری صاحب بات کرتے ہیں وہ کمی محسوس ہوتی ہے سم ٹائم تحریک انصاف کے اندر, جب ٹیلی ویژنز میں مختلف لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ڈیبیٹس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. پر یہ تو جماعت کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کس کو شامل کرنا ہے یا شامل نہیں کرنا. اسد عمر صاحب نے بھی کاشف عباسی صاحب کو انٹرویو دیا. اسد عمر صاحب سے بھی کافی مایوس ہے عمران خان صاحب. میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کی واپسی جو ہے مجھے ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. عمران خان جو باہر آئیں گے اور ان کی فواد چودھری صاحب سے ملاقات ہوگی تو فواد چودھری صاحب کی واپسی ہو جائے گی. اسد عمر صاحب کی واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی وہ مجھے کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں لگتا, اس میں کچھ چیزیں زیادہ پیچیدہ ہیں. لیکن فواد چودھری کو عمران خان صاحب جو ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بھی وہ باہر آئیں گے فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے جیل بھی کاٹی, سارے مقدمات بھی کاٹے, وہ وعدہ معاف گواہ بھی نہیں بنے, اور اس طریقے سے انہوں نے کوئی پریس کانفرنس وغیرہ بھی نہیں کی.
خاموشی سے علیحدہ ہو گئے اور سارے جو معاملات تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں. اچھا جی، سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے کہ موٹر وے پولیس کے افسران سے کسی خاتون نے، کوئی 2 خواتین نے تلخ کلامی وغیرہ کی ہے. اس طرح کا جب واقعہ ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر بہت سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ دیکھتا ہے، سوشل میڈیا اس کو شیئر بھی کرتا ہے اور ایک وہ جو مورل پینک بھی کریٹ ہو جاتا ہے کہ جناب یہ کیسے ہو گیا، خواتین نے ان پولیس افسران سے کیسے بدتمیزی کر لی. اب ویسے موٹر وے پولیس جو ہے پاکستان کی بہترین پولیس ہے. ان کے ساتھ 1-2 دفعہ جو میری چھوٹی موٹی انٹریکشن ہوئی، میں نے ان کو بڑا پروفیشنل پایا، بڑا اچھے طریقے سے وہ پیش آتے ہیں. لیکن یہ جو واقعات ہیں یہ ریفلیکٹ موٹر وے کی کارکردگی پہ نہیں کرتے. یہ جو خواتین کا اس طرح کا واقعہ یا ماضی قریب میں کوئی اور واقعہ ہوا، یہ موٹر وے کی پولیس کے اوپر ریفلیکشن نہیں ہے. یہ اس سوسائٹی کے اندر طاقتور لوگوں نے آئین اور قانون کو جس نہج پہ پہنچا دیا ہے، یہ اس کی ریفلیکشن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب یہاں پہ کسی جگہ پہ بھی آئین اور قانون کے مطابق کام نہ ہو رہا ہو، وقت کے اوپر الیکشنز نہ ہو، طاقتور کے لیے کوئی قانون نہ ہو، ہر کوئی اپنی مرضی سے کام کر رہا ہو، اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو عام شہری ہیں وہ بالکل جو ہے آئین اور قانون کے مطابق چلتے رہیں گے. نہیں، یہ ریفلیکشن ہے حکمران اشرافیہ کی حرکتوں کی. یہ نہ موٹر وے کی پولیس کی ریفلیکشن ہے، نہ یہ عوام کی تمیز یا بد تہذیبی کی ریفلیکشن ہے. یہ اس چیز کی ریفلیکشن ہے کہ جو آئین اور قانون کے ساتھ یہاں پہ کیا گیا، جمہوریت کے نام پہ کیا گیا، ہر چیز کے نام پہ کیا گیا، انصاف کے نام پہ کیا گیا. اور جو وہ آج کل بھی بہت سارے معاملات چل رہے ہیں کہ جناب جج بھی خط لکھ رہے ہیں تو وہ بھی خط لکھ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. صحافی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر بیڈ روم میں بھی کیمرہ لگا ہے تو وہ سرویلنس کے لیے لگا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ریفلیکشن ہے اوور آل ہم نے سوسائٹی کو کس نہج پہ پہنچا دیا. اس کو آپ انڈیویجول کیس کے طور پہ نہ دیکھیں. انڈیویجول کیس کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو بڑا مزیدار لگے اور اس میں بڑی باتیں ہوں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، یہ اوور آل ہماری جو اس وقت سوسائٹی جس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ سینئر ترین جج جو ہیں منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا ریاست ہے، کیسا معاشرہ ہے کہ جناب ہمیں بھی ڈر رہتا ہے کہ فون ادھر رکھ دو، کہیں پہ کوئی کیمرہ نہ لگاؤ، کہیں پہ کوئی ریکارڈنگ نہ کر رہا ہو. تو یہ اس کے چھوٹے چھوٹے سمٹمز ہیں. یہ وہ جو بیماری ہے اوور آل جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور طاقتور جو لوگ ہیں، جو حکمراں اشرافیہ ہے، یہ ان کی بیماری ہے. اور یہ ان کی بیماریوں کے چھوٹے چھوٹے پھوڑے اور چھوٹے چھوٹے سمٹمز جو ہیں آپ کو نظر آتے ہیں. اچھا جی، بڑی خبر، بڑی اچھی خبر، بڑی بہترین خبر. صدر مملکت کا کراچی اور کچے میں ڈاکوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم. بڑا بہترین ہو گیا جی. زرداری صاحب صدر بن گئے، سندھ سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اب کچے کے ڈاکوں کو اور کراچی کے ڈاکوں کو نہیں چھوڑنا. اب یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ زرداری صاحب کو حکومت ملی ہے، اور غالباً شاید پہلی دفعہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملی ہے. یہ پتہ نہیں تھا. یہ جب غالباً صدر بنے تو میرے خیال میں پھر ان کو اداروں نے بریفنگ دی ہوگی، ایجنسیوں نے ان کو بریفنگ دی ہوگی کہ ایک علاقہ ہے کچا ہے، وہ سندھ کا ہے، وہاں پہ پکے پکے ڈاکو ہیں اور وہ پکی کارروائیاں کرتے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی زرداری صاحب کو شاید پتا چلا ہے، تو بہت بڑی انہوں نے میٹنگ کی، بہت بڑا ٹیبل لگا ہوا تھا. اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنے بڑے ارادے ہیں اور اس قوم کے حکمران جو ہے وہ اس قوم کو کہاں پہ لے کے جائیں گے. اگر آپ میٹنگ رومز دیکھ لیں، آپ ٹیبلز دیکھ لیں، آپ ان کے آفیسز دیکھ لیں، ایسے لگتا ہے کہ جناب یہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے. پاکستان پوری دنیا میں ڈالر بانٹ رہا ہے، اور ہمارے حکمران کہیں پہ جاتے ہیں تو $1 بلین کی تو ویلیں کروا دیتے ہیں وہ جدھر بھی جاتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پروٹوکول دیکھو، ان کے آفیسز دیکھو. اور آپ اسی طرح جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، وہاں پہ اگر آپ کبھی کیبنٹ کی میٹنگ دیکھیں، وہاں پہ کسی گورنمنٹ کا کوئی آفس دیکھیں، وہاں ان کا آپ حالت دیکھیں. اور دوسری جانب آپ ان کے شاہی انداز دیکھیں جو پاکستانی بیوروکریسی ہے، پاکستانی حکمران ہے، پاکستانی اشرافیہ ہے. پر اینی وے جی، اچھی بات ہے یہ کچے کے ڈاکوں کا پتہ چل گیا سندھ حکومت کو، اور زرداری صاحب کو خصوصاً جو ہے اب اتنا عرصہ سیاست کرنے کے بعد، اتنا عرصہ انہوں نے سیاست کی، اور جب وہ صدر بنے تو اب شاید ان کو یہ پتا چلا ہے کہ کچے میں ڈاکو ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے. اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ اتنے بڑے ٹیبل پہ بیٹھ کے جو اتنے زیادہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب یہ کچے کے ڈاکو جو ہیں، کچے کے ڈاکو بھی کانپ رہے ہوں گے کہ اب تو جناب پکی کارروائی ہوگی. کیونکہ زرداری صاحب کو پتا چل گیا ہے، پہلی دفعہ شاید ان کی حکومت کو پتا چلا ہے. اگر پہلے پتا ہوتا تو پہلے کارروائی ہو جاتی. اچھا جی، ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب، وہ ورلڈ اکنامک فورم پہ گئے ہوئے تھے، اور کل میں ان کے کلپس دیکھ رہا تھا. وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ دنیا کو بتا رہے تھے کہ جی ہمارا پاور سیکٹر بھی برباد
ہمارا یہ سیکٹر بھی برباد، ریونیو سیکٹر بھی برباد، ہمارا جو ڈیٹ ٹریپ ہے وہ آپ سوچیں کہ ڈیتھ ٹریپ ہے. انہوں نے معیشت کی ایسی بری حالت وہاں پہ بیان کی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جناب یہ کتنا مظلوم ملک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک عالمی سطح پہ بیٹھے ہوئے، ورلڈ اکنامک فورم ہے، دنیا ان کو سن رہی ہے، سرمایہ کار ان کو سن رہے ہیں. اب وہ سرمایہ کاری یہاں پہ لانا چاہتے ہیں یا سرمایہ کاروں کو ڈرانا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ہمارا عظیم دوست ہے. یقیناً ہمارا عظیم دوست ہے، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی. ہم ان کا ڈیٹ جو ہے ری پے نہیں کر سکیں گے، ان کا ہم احسان نہیں اتار سکیں گے، احسان کا بدلہ نہیں دے سکیں گے. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ادھر ہم سرمایہ کاری اگر ہم نے کر لی تو کیا ہمیں وہاں سے کوئی ریٹرن ملے گا، کوئی بدلہ ملے گا، کوئی پروفٹ ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساتھ ڈیوڈ کیمرن صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو ماضی میں برطانیہ کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور ان میاں صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے ڈیفڈ کا ذکر کیا اور کہا مائی فرینڈ ہیئر. جب ان کی حکومت تھی تو ڈیفڈ نے، یہ ڈیفڈ ہے ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، برطانیہ کا. دیگر ممالک کے اندر یہ ایڈ دیتے ہیں، وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا ڈیوڈ کیمرن صاحب کا، جب ان کے دور میں پاکستان کے اندر بھی انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کی، یہاں پہ مدد بھی کی، کورونا کے دور میں بھی کی، پہلے بھی وہ کرتے رہتے ہیں. پر اینی وے وہ تو ایک الگ بحث ہے. میاں صاحب نے ان کی جتنی تعریفیں کی، شہباز شریف صاحب نے کہ یہ میرے دوست، وہ ہمارے دوست، تو بھائی میاں صاحب تو وہاں پہ، شہباز شریف صاحب تو گئے ہوئے تھے کہ پاکستان کی معیشت کا مقدمہ لڑنا تھا انہوں نے، لیکن لگا ایسے کہ وہ مائی بیسٹ فرینڈ کا مضمون سنا رہے ہیں دنیا کو. دوست تو ہمارے بہت اچھے ہیں، دنیا جاننا چاہتی ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں. اگر وہ ادھر آ کے انویسٹ کریں گے تو کیا ان کو ریٹرن ملے گا؟ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.